बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मुस्लिम तहज़ीब और करबला के साथ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है कि मुहर्रम उल हराम की इन पाकीज़ा घड़ियों में हमें इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदाया अक़ीदत और खिराज मोहब्बत पेश करने की तौफ़ीक और सआदत से नवाजा जा रहा है। करबला हकीकतन एक पूरी और कामिल तहज़ीब का नाम है, और ये सिर्फ तहज़ीब नहीं, एक ऐसा आईना भी है जिसमें अहद हाजिर का हर शख्स भी अपना चेहरा देख सकता है, अपने किरदार की जांच और परख कर सकता है, बल्कि अपने मुमकिना मकाम और अंजाम से भी आगाही पा सकता है। आइए बढ़ते हैं आज की इस बावकार पहली नशिस्त के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। आज के ईवान में दो बड़ी ज़ीवकार शख्सियात हमारी मेहमान हैं। आपने अपने शोबे की बहुत नामवर शख्सियात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल से इन्हें बहुत कमाल से नवाजा है। हमारे आज की मुस्लिम तहज़ीब और करबला की पहली नशिस्त के पहले मेहमान हैं। आपका ताल्लुक़ उर्दू अदब से है, मुअल्लिम हैं, शायर हैं, दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मुआशरे में खैर की तबलीग करते हैं और मोहब्बत का, अमन का लंगर तकसीम करते हैं। मेरी मुराद है डीन है शोबा उर्दू गवर्नमेंट साइंस कॉलेज लाहौर से हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब डॉक्टर जवाज़ जाफ़री। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, तशरीफ़ आवरी। कैसे हैं? आपके साथ दूसरे मेहमान, आपका ताल्लुक़ भी दर्स व तदरीस की दुनिया से है, तालीम और ताल्लुम की दुनिया से आपका ताल्लुक़ है। बड़ी खूबसूरती से अपना पैगाम नशर करते हैं। मुरव्वत का, अखुवत का, भाईचारे का पैगाम हमेशा इनका मरकज़ी नुक्ता होता है। इस्लामी उलूम के माहिर और इदारा उलूम इस्लामिया जामिया पंजाब से आपका ताल्लुक़ है। मेरी मुराद डॉक्टर सईद अहमद सईदी से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आइए मुस्लिम तहज़ीब और करबला की पहली पाकीज़ा नशिस्त का आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का जनाब डॉक्टर जवाज़ जाफ़री साहब से। डॉक्टर साहब किबला, करबला वो जगह है जहाँ इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों समेत शहादत कबूल की है। क्या इस जगह की इससे पहले भी कोई तहज़ीबी मानवियत मौजूद है? आप इस बारे में आगाह फरमाइए। जी, बहुत उम्दा सवाल किया आपने। बहुत शुक्रिया सर। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि करबला में आके इमाम का रुकना और यहाँ शहादतें पेश करना ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता। सही। क्योंकि जहाँ ख़ुद शहादतें इतनी बामानी हैं और उनके मकासद और उनका जो नज़रिया है वो इतना बामानी है, तो इस जगह को भी बामानी होना चाहिए। बिल्कुल मुत्तफ़िक़। मैं ज़ाहिर है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो शहादत है, ये हादसा, ये अलमिया मदीने में भी तो जन्म ले सकता था। बिल्कुल सही। चाहते भी थे लोग, मक्के में भी ले सकता था, मक्के के अंदर भी, मक्के के बाहर भी। और जो ये करना चाहते थे उन्होंने बाद में कई मौक़े पे साबित किया कि हुर्मत मक्का उनकी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखती। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आखिर करबला ही क्यों? जब इमाम यहाँ 2 मुहर्रम को दाखिल होते हैं और वो अपने भाई से कहते हैं कि ये कौन सी जगह है, उन्होंने कहा करबला। कहा यहाँ की मट्टी, थोड़ी सी मट्टी तो ला के दीजिए मुझे, और रुमाल में रख के मट्टी पेश की गई। उन्होंने मट्टी को देखा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कहा खैमे लगा दीजिए, घोड़ों से उतर आइए, हम जहाँ आना चाहते थे वहाँ आ गए हैं। तो ये जो करबला है, ये पिछले कई हज़ार सालों से इसकी एक तहज़ीबी और तारीख़ी मानवियत है। सही। इससे बिल्कुल थोड़ी दूर गादरिया है, दुरुस्त, चंद किलोमीटर पे वो शहर है जिसमें जो जनाब इब्राहीम का शहर है, उर। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये आप देखते जाइए कि ये अंबिया की सरज़मीन है। इराक़, कदीम इराक़ जो है जनाब आदम की सरज़मीन है। कदीम इराक़ में जनाब नूह रहे, कदीम इराक़ में जनाब इब्राहीम रहे, यहाँ हज़रत इदरीस रहे। जितनी किताबें नाजिल हुई हैं सबके पहले मुखातिबीन यहीं रहते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये दुनिया में अगर आप सिविलाइजेशन की तारीख़ पढ़ें तो हम देखते हैं कि यही वो जगह है जहाँ रूए ज़मीन पे सबसे पहले किसी तहज़ीब ने जन्म लिया। अल्लाहु अकबर। यहीं सुमेरी आए, यहीं अकादी आए, यहीं अशोरी आए, यहीं बाबली आए, यहीं दुनिया के पहले घर बने, यहीं दुनिया की पहली सिविलाइजेशन वजूद में आई, यहीं मैथ ने यानी डेवलप हुआ, यहीं नापने तोलने के पैमाने मुतय्यन हुए, यहीं सफ़र के पैमाने मुतय्यन हुए, यहीं पहला रस्मुल ख़त जिसे पैकानी या मीखी कहते हैं यहीं पे। तो ये तहज़ीब का मंबा है ये जगह। बिल्कुल सही। और बाबुल ऐसा शहर है कि पिछले
یعنی قبل مسیح کی 4000 سال پہلے لکھی جانے والی کتابوں میں اس شہر کا تذکرہ ہے، اور ان انسانوں نے یہیں پہ اشور کا شہر بسایا، یہیں نینوا بسایا، یہیں سمیر بسایا، یہیں بابل بسایا، یہیں لگان تھا، یہیں علم تھا، یہیں پہ اریدو تھا، یہیں پہ اروک تھا۔ جتنے شہر ہیں دنیا کے اولین شہر، اور خاص طور پہ ان میں جو اشور ہے، سمیر ہے، یہ بابل ہے، یہ ایسے تھے جیسے آج واشنگٹن ہے، ایسے تھے جیسے آج کراچی ہے یا قاہرہ ہے یا لندن ہے۔ یعنی لیڈنگ سٹیز تھے یہ اپنے یہ دنیا کے پہلے شہر، اللہ انسان اس سے پہلے شہر نام کی کسی چیز سے آگاہ ہی نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو عراقی تہذیب ہے، جسے میسوپوٹیمیا کی تہذیب کہتے ہیں، صحیح، یہیں سے تہذیب کا اکفا پھوٹا ہے۔ ماشاءاللہ، یہیں پہ باقی دنیا میں جو تہذیب ہے اس نے سفر کیا ہے اور باقی علاقوں تک پہنچی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تہذیب ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ اس کا انتخاب محض اتفاق نہیں تھا۔ بالکل صحیح۔ آپ دیکھیں، مجھے تھوڑا سا اور کرنے دے بات اس پہ، ارشاد ہو۔ کہ ار ہے جناب ابراہیم کا شہر، چند کلومیٹر دور اس کے آثار پائے جاتے ہیں۔ وہ قربانی جس کی بدلے میں حسین کی قربانی قبول کی گئی ہے، وہ بھی تو یہاں سے چند کلومیٹر دور تھی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قربانی جو اس کی جگہ قبول کی گئی ہے، اس کا وقت آیا تو وہ وہی اسی ایریے میں آ گئے۔ بالکل صحیح۔ یعنی اسی علاقے میں جہاں پہ جناب اسماعیل کی قربانی پیش کی جا رہی تھی، حسین بھی اپنی قربانی دینے کے لیے بالکل اسی ایریے میں آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حسین جو ہیں وہ ایک ایسی تہذیب کے نمائندے ہیں اور اس کے بچانے والے اور اس کا تحفظ کرنے والے ہیں، تو آئے بھی بالکل اسی جگہ ہیں جہاں ایک اور بڑی تہذیب، اور اسی سے پورے عراق کی تہذیب جو ہے وہ جنم لیتے، اسی سے آگے چل کے اسلام کی تہذیب۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑے آغاز میں آپ نے بڑی پائیدار بنیاد فراہم کر دی ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، اب بڑی خوش بختی ہوتی ہے کسی پروگرام میں جب ہمارے ممدوح بہت اچھی پائیدار بنیاد فراہم کر دے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ مل جائے۔ ذکر امام علی مقام ہے مسلم تہذیب اور کربلا کے پس منظر میں، ہمیں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کی تہذیب کیا ہے اور ظہور اسلام کے بعد یہاں کیا تبدیلی آتی ہے، آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، واقعتاً ڈاکٹر صاحب نے ایک اچھی بنیاد فراہم کی اور تہذیب کو کربلا کے ساتھ جوڑا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ڈاکٹر صاحب۔ آمین۔ اس میں جہاں تک عرب کا تعلق ہے تو یہ تو باتیں معروف ہیں، ابن خلدون نے لکھا کہ معاشرت، اخلاق اور علم برباد ہو چکے تھے۔ بالکل صحیح۔ یعنی اب دیکھیں جس سرزمین پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں بلازری کے مطابق لکھنے والے، معمولی لکھنے والے جو ہے وہ 17 لوگ تھے، اللہ اکبر، جو منشی گیری کر سکتے تھے، کوئی بہت زیادہ کوالیفائیڈ نہیں تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور جہاں تک اخلاق ہے وہ دیکھ لیں ان کے جس طرح اخلاق بگڑے ہوئے تھے، انا کے وہ مریض تھے، اور اس حد تک کہ عرفات کے موقع پر بھی وہاں بیٹھ کر وہ اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے تھے، جس اللہ کی وجہ سے اور جس اللہ کے گھر کی وجہ سے ان کی عزت تھی۔ اللہ نے سورہ قریش میں فرمایا نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکاؤ، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ تمہیں بھوک سے جو ہے وہ کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا۔ یعنی یہ جہاں جہاں بھی قریش نکلتے تھے، جاتے تھے عرب کے لوگ، تو جس جس علاقے سے گزرتے تھے اس علاقے کے لوگ اس وجہ سے ان کی حفاظت کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے نگہبان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اخلاقی حوالے سے اتنا بگاڑ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرنا، پھر یعنی عیب صرف کرتے نہیں تھے بلکہ اس کے اوپر اظہار تفاخر کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جوانی میں ہیں تو حرب فجار ہوئی ہے، اس سے پہلے جو حلف الفضول ہے وہ کیا تھا؟ وہ ایک معاہدہ تھا نا کہ مظلوم کا حق جو ہے وہ اس کو دیا جائے، اس کے لیے کوشش کی تھی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں حقوق کی پامالی کس لیول کی تھی۔ تو یہ سارے پہلو، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ فرمایا تو حلف الفضول سے جو خیر کا کام شروع ہوا تھا وہ صلح حدیبیہ سے ہوتے ہوئے مکہ تک پہنچا، اور پھر وہ جو خون کے پیاسے تھے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کا وہ منظر بن گئے۔ ڈاکٹر شبیر حسن کے مجھے وہ شعر یاد آ رہے ہیں، یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے، وہ سخت گیر دریدہ دہن، وہ تند مزاج
کلام سنتے گئے، خوش کلام بنتے گئے، کیا کہنے اور بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا گیا، اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ ان میں اخوت آ گئی، ان میں مروت آ گئی، ان میں مساوات آ گئی، ان میں تحمل آ گیا۔ وہ جو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، وہ تو پھر مصر میں جو خیمہ لگایا جاتا ہے اس میں ایک چڑیا کے گھونسلے کو دیکھ کر خیمہ اس لیے نہیں اکھیڑا جاتا کہ یہ گھر سے بے گھر نہ ہو جائے۔ کیا کہنے وہ پیاسے جانوروں کے لیے جو ہے پانی کا اہتمام کرنے والے ہیں، وہ جو ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوتے تھے، پانی کا پیالہ 7 لوگوں سے پھیل کر پھر پہلے کے پاس آ جاتا ہے، اس ایثار کے درجے پر چلے گئے۔ کیا کہنے تو یہ سارے کا سارا جو نظام ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو حالات تھے وہ کیا تھے اور اسلام کے بعد کیا تھے، یہ بالکل واضح فرق ہے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بڑی صراحت سے آپ نے یہ بات حل فرما دی ہے۔ جناب ڈاکٹر جواز جعفری صاحب، جب ہم مسلم تہذیب اور کربلا کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ پوچھا جانا ایک لازمی امر ٹھہرتا ہے کہ کیا واقعہ کربلا نے اسلامی تہذیب میں اضافہ کیا؟ آپ اس بارے میں کیا ارشاد کیجیے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بیک گراؤنڈ اتنی بڑی تہذیب ہے واقعہ کربلا کا، پھر دیکھیے مسلم تہذیب ہے جس کی نمائندگی حسین کرتے ہیں، پھر کربلا خود ایک تہذیب ہے۔ درست۔ کربلا ایک ایسی تہذیب ہے جو انکار کی تہذیب ہے، قیام کی تہذیب ہے، قیام کی عظیم صبر کی تہذیب ہے، آزادی اظہار کی اعلیٰ انسانی آفاقی قدروں کی تہذیب ہے، یہ مظلوم کی حمایت کی، اور اس چیز کی بھی ہے کہ آپ حق بات کہتے ہوئے نہ اپنی عددی اقلیت کی طرف دیکھیں نہ بے سر و سامانی کی طرف۔ تو یہ خود ایک تہذیب ہے۔ اس کے جو میسیجز ہیں آپ ذرا دیکھیے کہ آج مسلم دنیا میں، بلکہ ادھر ادھر اور بھی جہاں بھی آزادی کی تحریکیں 20ویں صدی میں چلی ہیں، وہاں دیکھیے کہ لوگ جو ہے وہ کربلا سے جو سبق لے رہے ہیں، بالکل صحیح فرمایا، کربلا سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ میں اسے ایک اور طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں یہ جو جسے ہم ایک محض جنگ کہہ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں، جیسے آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ دونوں جو گروہ ہیں دونوں بظاہر مسلمان ہیں، صحیح، لیکن آپ دیکھیے کہ دونوں کے اعمال سے لگتا ہے کہ دو مختلف تہذیبوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بڑی مثلاً قیمتی بات۔ مثلاً دیکھیے کہ اسلامی تہذیب میں مکے اور مدینے کی حرمت ہے کہ آپ دونوں جگہ پہ خون نہیں بہا سکتے۔ جب گورنر کے دربار میں کہا گیا کہ حسین آئے ہیں، انہیں ان کا سر اتار لیجئے ورنہ دوبارہ یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، یہ موقع نہیں ملنے یہ موقع نہیں ملنے والا، متفق۔ تو آپ دیکھیے حسین رات کو وہاں سے اپنے نانا کا شہر چھوڑ دیتے ہیں، کہیں یہاں خون نہ بہا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اسی طرح آپ آگے جا کے دیکھیے کہ سر کاٹنے والے تو اس شہر کی حرمت کا خیال نہیں کر رہے، وہ حاجیوں کے بیس میں آ گئے ہیں اور مکے میں چاہتے ہیں کہ ہجوم کی کسی بھی جگہ پہ جہاں ہجوم ہو، رونق ہو، زیادہ لوگ ہوں، وہاں حسین کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن وہ جانتے ہیں، انہوں نے بعد میں کیا، انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا وہیں پہ۔ یہ بالکل صحیح، تو اور تاریخ نے دیکھا۔ اور کعبے کے ساتھ جو کیا، کعبے کی حرمت کا اور مدینے کی حرمت کا بعد میں جو واقعات ہوئے، تو حسین نے وہاں سے بھی حج کے احرام توڑ دیے اور اسے عمرہ میں بدلا اور نکل گئے۔ یہ ہے پاسداری اسلامی تہذیب کی۔ اللہ اکبر۔ اب کربلا میں آئیں، سلام بر حسین۔ آپ ذرا کربلا میں آئیں، وہ لشکر جو حور ابن یزید ریاحی کی قیادت میں آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ حسین کہاں ہے، انہیں گھیر لیا جائے، جب وہ قریب آتے ہیں تو گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، انسان پیاس سے مر رہے ہیں، اور کہا مولا ہمیں پانی دیجیے۔ حور نے کہا، آپ نے اس اونٹ کی طرف اشارہ کیا جس پہ بے پناہ مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے تھے، کہا ان کو بھی پلائیے، ان کے جانوروں کو بھی پلائیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلامی تہذیب۔ لیکن اسی حسین کے ساتھ اسی گروہ نے 7 محرم کے دن کیا کیا، انہی کا پانی بند کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں گروہ اپنی اپنی تہذیب کی نمائندگی کر رہے تھے۔ دیکھنے میں 2 محرم سے لے کے یہ جو شام غریبہ ہے، شام غریبہ کو پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی فرق کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک گروہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیہ کے کلچر کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے بدر میں رسول اللہ کے چچا کے ساتھ کی لاش کے ساتھ کیا، وہی آگے چل کے حسین کی لاش کے ساتھ ہوا۔ اب مسلم اور جناب ہانی کے سر کاٹ لیے گئے، انہیں نیزوں پہ چڑھا کے دمشق بھیج دیا گیا،
لاشوں کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے ان کو بازاروں میں کھینچا گیا اور پھر کوفے کے بازاروں میں لٹکا دیا گیا۔ یہ کون سے اسلام کا کلچر ہے؟ حسین کے سر کو کاٹ لیا گیا، ساتھیوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے گئے، اور دمشق جاتے ہوئے جتنے شہر درمیان میں آئے ہر شہر میں سر حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر پھیرائے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس غزوہ میں رسول اللہ نے یہ کیا تھا کہ دشمنوں کے سر کاٹ کے مدینے لائے ہوں نیزوں پہ چڑھا کے؟ بالکل صحیح۔ حسین نے اپنی شہادت پیش کر کے ثابت کر دیا کہ یہ جو کلچر جس کی نمائندگی کی جا رہی ہے، جسے فروغ دیا جا رہا ہے، یہ میرے نانا کا کلچر نہیں ہے، اللہ اکبر۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ایک بہت اہم سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ شہادت حسین علیہ السلام کا احیاء اسلام کے ساتھ ربط، ضبط اور تعلق کیا ہے، تاکہ ہماری آج کی نسل بھی سمجھے، دیکھنے والے بھی سمجھے، اور جو آج تک سچ سے بہرہ مند نہیں ہو پائے کم از کم ان تک یہ پیغام پہنچے۔ بڑا اہم سوال ہے جی۔ ارشاد ہو۔ علامہ اقبال نے جتنا کربلا کے حوالے سے لکھا ہے اور جس صراحت کے ساتھ لکھا ہے وہ بہت ہی خوب ہے۔ اس کا ایک شعر میں پیش کرتا ارشاد ہوں ہو۔ کہ سرخ روح عشق غیور از خون او، اللہ اکبر۔ اللہ شوخی ای مصرع از مضمون او۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عشق کا بھرم اور عشق کا وقار جو ہے وہ آپ کی قربانی کے ساتھ وابستہ ہے، درست ہے۔ اور عشق کو وہ نئے مفاہیم عطا کیے گئے، شاید تاریخ میں اس سے پہلے ممکن نہ تھے کہ اس طرح ان کی وضاحت کی جائے۔ بلکہ ایک اور جگہ پر بھی اقبال نے لکھا کہ سرو آزادے ز بستان رسول، کیا کہنا ہے، اللہ کہ اکبر۔ یہ صرف احیاء اسلام کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں یہ وہ بستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سرو آزاد ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو بقا نصیب ہوئی ہے۔ اللہ ایک اور اکبر، جگہ پر سبحان اللہ، اقبال نے سبحان لکھا مزید کہ ارشاد ما فرمائیں۔ سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست۔ احیاء اسلام کیا ہے کہ مسلمان یہ جسم کا سب سے بلند حصہ اس کا چہرہ اور پیشانی ہے، درست ہے۔ یہ جھکے تو رب کے سامنے جھکے نا، جو کائنات کی سب سے بلند ذات ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ ہائے ہائے ہائے۔ وقت کے کسی فرعون کے سامنے اس کا سر جو ہے نہیں جھکنا چاہیے۔ نہیں جھکنا چاہیے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، حمزہ ابن مطلب سید الشہداء ہے، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہوگا جو امام جائر اور امام ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ کیا کہنا ہے۔ تو یہ حکمران کے سامنے کھڑا ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ہائے ہائے۔ ایند و قوت از حیات آمد پدید۔ اللہ۔ یہ حقیقت ہے، دیکھیں نا، تشدد کب شروع ہوتا ہے؟ جب دلیل ختم ہو جاتا۔ ختم ہو جاتی بالکل ہے، صحیح۔ اس کے بعد آپ دست و گریبان ہوتے ہیں۔ پھر راستے سے یہی کام نمرود نے کیا، بالکل صحیح۔ یہی کام فرعون نے کرنا چاہا، یہی کام جو ہے وہ یزید نے کیا۔ اور اسی بات کو آگے کہتے ہیں بہر حق در خاک و خون غلطی داست، کیا کہنا۔ پس بنائے لا الہ گردی داست۔ یہ احیاء اسلام ہے، اور یہی وہ سبق ہے۔ دیکھیں نا، اس سے زیادہ احیاء اسلام کیا ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو جو لشکر تھا یزید کا بھیجا ہوا عمر ابن سعد اور ابن زیاد کی قیادت میں، بظاہر تو وہ جیت رہا ہے، لیکن کیا ایسا ہوا؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں نا، جو جیت جاتا ہے اس سے تو لوگ رشتہ جوڑتے ہیں، ہائے ہائے۔ ناتا جوڑتے ہیں۔ جی ہاں، اس سے کنارہ کشی نہیں کیا کرتا۔ تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں، کیا کوئی اپنا نام، اپنے بیٹے کا نام، نور نظر کا نام جو ہے وہ ابن زیاد رکھنا چاہتا ہے؟ وہ شمر رکھنا چاہتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن حسین آپ کو ہر دوسرے بچے کا نام حسین ہوگا، غلام حسین ہوگا، محمد حسین ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وقت بتا رہا ہے، اور یہی وقت کا فیصلہ ہے کہ ایسے بھی اس جہاں میں گزرے ہیں کچھ شہید، زندہ باد ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ مقتول تا ابد رہا، قاتل نہیں رہا۔ ہاں ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا جب بھی حوالہ آتا ہے تو عشق کی ایک نئی جہت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو میں اسی پر آپ سے مختصر تھوڑا سا انپٹ لینا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ کس بنیاد پر حضرت علامہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے راستے کو عشق کا راستہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ اسے پیغام کی شکل دے دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ بہت ہی عمدہ سوال آپ نے کیا ہے۔ ارشاد ہو ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اقبال کے زمانے میں اقبال سے الگ دو تصور عشق کے موجود تھے۔ ایک عشق کا وہی تصور تھا جو صدیوں سے آ رہا ہے، جی بہت پرانا، ٹھیک ہے نا، جی وہی۔ بالکل صحیح، اور دوسرا صوفیوں کا تھا۔ بالکل صحیح۔ لیکن اقبال نے دونوں سے ہی اعتنا نہیں کیا، نہ صوفی کے عشق انہیں پسند ہے اور نہ ہی جو شاعروں کا عشق ہے۔
پرانا تصور، پرانا ایک روانوی روایتی جو تصور، بالکل ٹھیک۔ اقبال کے نزدیک عشق ایک عجیب و غریب طاقت اور قوت کے طور پہ نا سامنے آتا ہے، جو انسان کے اندر ایسی تبدیلیاں لاتا ہے، لیکن وہ سب کر سکتا ہے عاشق، یعنی زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا ہے، اللہ ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے، ناممکن کو ممکن کر رہا ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ عاشق کر کے دکھا رہا ہے۔ تو اس لیے حسین نے بھی ناممکن کو ممکن کیا۔ اللہ حسین اس رستے پہ چلے جو روایتی رستہ نہیں تھا، بلکہ رستہ تھا ہی نہیں، جہاں جہاں سے حسین گزرے وہاں وہاں رستہ بنتا چلا گیا۔ رستے تو حسین کی وجہ سے بنے ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ عشق کے رستے کو، میری جیسے اقبال ہیں، میری بھی یہی یعنی نقطہ نظر ہے کہ حسین کو صرف عشق کی راہ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حسین ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ کوئی عزت سے جینے نہ دے تو عزت سے مرا تو جا کیا سکتا ہے۔ کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، ہماری آج کی نشست کی اختتامی گھڑیاں ہیں، بڑی خوبصورتی سے اور بڑے ہموار انداز میں ہماری گفتگو آگے بڑھی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، جناب ڈاکٹر جواز جعفری صاحب، بہت شکریہ، قیمتی معلومات آپ نے منتقل کی ہیں ہمارے ناظرین تک۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، اللہ آپ کے علم فضل میں اور اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ اس پاکیزہ نشست کی دوسرے حصے میں آپ سے پھر ملاقات ٹھہرے گی اور نیکی اور خیر کا پیغام آپ تک پہنچائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شیبر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شیبر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن